अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 3 में खुश आमदीद। आज 6 जनवरी है। आज इमरान खान के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आना था, लेकिन ये फैसला ताख़ीर का शिकार है। ऑब्वियसली इसकी वजूहात यही हैं कि जो मुज़ाकरात चल रहे हैं उस हवाले से इमरान खान की जो बैकडोर बातचीत हो रही है, उनके ऊपर ये तलवार इस फैसले की लटकाना मकसूद है। लेकिन ये फ़ैसला अब नहीं सुनाया जा रहा। आज इमरान खान ने गुफ्तगू की है और उन्होंने ये जो फ़ैसला था कि ये फ़ैसला नहीं सुनाया जाएगा, उसके ऊपर उन्होंने बड़ी तफसील से बात की है। बैकडोर जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, बुशरा बीबी का जो इनमें किरदार है, उसके ऊपर आज हम आपको कुछ अहम मालूमात आपसे शेयर करेंगे। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना जिसमें इमरान खान की ज़मानत हुई थी, तोशा खाना 2 जो केस था, उसका तफसीली फ़ैसला जारी किया और उसके बाद ये भी दम तोड़ गया है। उस तफसीली फ़ैसले में क्या वजूहात उन्होंने लिखी हैं, क्या क्या ब्लंडर्स हुकूमत ने किए हैं इस केस के अंदर, उस पर भी आखिर में चल के बात करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो ताख़ीर का शिकार हो रहा है फ़ैसला, ये जो तलवार इमरान खान के ऊपर लटकाई जा रही है, उसके ऊपर उनका जो रद्द-ए-अमल है और मुज़ाकरात हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले जी आगाज़ करते हैं इसी बात के ऊपर कि ताख़ीर ऑब्वियसली वो कुछ सहाफ़ियों ने पहले ही कह दिया था जो हुकूमत को कवर करते हैं कि जी फ़ैसला नहीं आएगा। माजी में हमने ये देखा कि जो साइफ़र का फ़ैसला आना था वो रात गए तक समाज चलती रही और उन्होंने फ़ैसला यानी करना ही करना है, और अब महफूज है फ़ैसला और सुनाया नहीं जा रहा, सिर्फ इस वजह से कि जी वो जो बातचीत चल रही है उसमें डराया धमकाया जा रहा है। बातचीत चल क्या रही है, कहा क्या जा रहा है? तो देखें रिजवान साहब, इस सारी सूरत हाल से दो चीज़ें तो वाज़ेह हो जाती हैं। एक वो अदालतें जो रात 12 बजे भी सज़ाएं सुना देती थीं, अब वो महफूज फ़ैसला नहीं सुना रही। इसका मतलब ये है कि अदालतें या अदालतों से जो फ़ैसले दिलवाने वाले हैं वो सज़ाएँ दे दे कर थक गए हैं। जिसको सज़ा हो रही है वो कह रही है मुझे सज़ा दो, मुझे कोई परवाह नहीं है। दूसरी चीज़, इस चीज़ से ये भी वाज़ेह हो रही है कि जो इमरान खान को सज़ा दी जा रही थी, जितनी भी सज़ाएँ दी जा रही थी, ये फ़ैसले कहाँ से आ रहे हैं? क्योंकि अदालतों से पहले ही सोशल मीडिया के ऊपर ये बात जो है वो गर्दिश करने लग जाती है कि फ़लाँ तारीख फ़ैसला जो है वो नहीं सुनाया जाएगा। आपको पता है कि या पहला फलां तारीख सुनाया जाएगा और हाँ, ये फ़ैसला होगा। ये फ़ैसला होगा। क्योंकि इससे पहले मालिक साहब ने 4 दिन पहले ट्वीट कर दी थी कि जो पिछली तारीख थी कि उसके ऊपर फ़ैसला नहीं सुनाया जाएगा। इस 6 जनवरी के हवाले से भी कुछ सहाफ़ियों ने जो दूसरी तरफ बड़े वेल कनेक्टेड हैं, उन्होंने ये बता दिया था कि ये फ़ैसला नहीं सुनाया जाएगा। आज इसका के मतलब अखबारात में लगा हुआ है कि फैसले की तारीख दी जाएगी, सुनाया नहीं जाएगा। सुनाया नहीं जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि वो अदालत जो है वो बेबस है, वो ये अदालत से फ़ैसला नहीं आता। तो इमरान खान के ऊपर जितने मुकदमात हैं, ये भी एक चीज़ तय साबित हो जाती है कि ये एक सियासी नोयत के मुकदमात हैं और ये फ़ैसले जजेस नहीं सुनाते, ये फ़ैसले कहीं और से आते हैं। एक तो ये, जिस तरह आपने अपने इंट्रो में भी कहा, ये एक तलवार की तौर पे लटकाया जा रहा है। इमरान खान को ये बताया जा रहा है कि देखें हम थोड़ा सा सैनिटी की तरफ जा रहे हैं। वो जो पहले मार दाड़ थी, रात को 12 बजे भी सज़ाएँ सुनाना, गुस्सा था, और अब अदालतों के ज़रिए ब्लंडर्स करवाए गए, अदालतों के ज़रिए जो है वो जो मर्ज़ी दिल में आता था, एक जंगल का एक कानून जो है वो राइज किया जा रहा था। अब इमरान खान को ये कहा जा रहा है कि नहीं देखें, हम आपके साथ लीनियंसी वाला स्पेस आपको देंगे। इसके अब दूसरा साथ पैरेलली बहुत सारी चीज़ें भी चल रही हैं। लाहौर से भी वर्कर रिहा हो रहे हैं, 192 लोग आज जेलम से रिहा हो गए, जेलम से भी रिहा हो रहे हैं, पिंडी के वर्कर्स भी रिहा हो रहे हैं। यानी इमरान खान को एक स्पेस दी जा रही है और इमरान खान को एक तरह से उस सर्कल में लाया जा रहा है कि नहीं, हम आपकी बात सुनने के लिए तैयार हैं, आप भी हमारे साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करें। अब ये जो कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली बात है, इसमें बहुत सारे किरदार ऑलरेडी काम कर रहे हैं। एक अली अमीन गंडापुर और एक बुशरा बीबी जो है वो इस वक्त अपना रोल प्ले कर रही हैं। बीबी ने बहुत हद तक उनका किरदार जो है वो बढ़ गया है और वो खैबर पख्तूनख्वा का जो ILF विंग है, उनके साथ उनकी बड़ी मीटिंग्स हुई हैं। वो जो सीनियर कानूनदान है काजी अनवर साहब, उनके साथ भी उनकी मुलाकातें हुई हैं। कुछ इमरान खान की लीगल टीम के मेंबर्स भी उन्होंने चेंज किए हैं, वहाँ पर भी वो अपना रोल प्ले कर रही हैं। अब वो उसके साथ साथ बुशरा बीबी ने चेंज किया, उसके साथ साथ वो पंजाब की जो ILF है, जो लॉयर विंग है, उसकी तरफ भी वो आ रही हैं और वहाँ पर भी वो अपना रोल प्ले करेंगी। इसके अलावा वो इमरान खान को भी ये बावर करवाने की या पैगाम पहुँचा रही हैं और ये बताया जा रहा है कि इमरान खान को वो बता रही हैं कि आप जो हैं वो थोड़े से जो डिमांड्स हैं, दूसरी तरफ से जो डिमांड्स आ रही हैं, वो राब्ताकारी उनकी तरफ भी है। अब इमरान खान उनकी बात मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये तो मुस्तकबिल की बात है। लेकिन इस वक्त वो अली अमीन गंडापुर जो रोल प्ले कर रहे थे, वो अब बुशरा बीबी भी रोल प्ले कर रही हैं। उनकी कुछ आम मुलाकातें हुई भी हैं, उनको बताया गया है कि आप
جس کے بعد عمران خان نے ٹویٹ بھی کر دی تھی. ایک یہ معاملہ ہے. دوسرا، ہم نے اپنے اس پلیٹ فارم سے خبر دی تھی کہ بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور کے کچھ معاملات جو ہیں وہ بہتر نہیں تھے، اور بی بی جو ہیں وہ کے پی اسپیکر ہاؤس میں وہاں پر رہائش پذیر تھی. بشرا بی بی جو ہیں وہ اب دوبارہ سے سی ایم ہاؤس منتقل ہو گئی ہیں، اور ان کے جو تنازعات تھے علی امین گنڈا پور کے ساتھ وہ طے ہو گئے ہیں، کچھ معاملات سیٹل ہو گئے ہیں. اب ان کا وہ آپ کہہ لیں کہ راضی نامہ ہو چکا ہے، صلح صفائی ہو گئی ہے. اب اس طریقے سے علی امین گنڈا پور کے اوپر وہ تلوار نہیں لٹک رہی جو پہلے لٹک رہی تھی کہ شاید ان کوئی تبدیلی بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو کچھ تنازعات ہیں وہ حل کر دیے گئے ہیں، تو اب معاملہ آگے بڑھایا جائے گا. تو بنیادی طور پر اب عمران خان کو یہ تو قائل کرنے کی طرف بڑھایا جا رہا ہے، این آر او مانگا جا رہا ہے کہ آپ ہمیں کچھ نہ کہیں. اس کے جواب میں آج عمران خان نے یہ جواب دیا بھی ہے اپنی بہن علیمہ خان کے ذریعے کہ آپ جو ہے وہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سزا جو سنانی ہے وہ سنائیں، سزائیں سنانی پڑیں گی. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں 26 نومبر بھول جاؤں گا، 26 نومبر نہ بھولیں گے اور نہ بھولنے دیں گے. صحیح ہے. اور انہوں نے آج عمران خان نے اپنی گفتگو کے اندر اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جو کیس کے فیصلہ سنانے کا معاملہ ہے اس کو مذاکرات سے نہ جوڑا جائے. یہ فیصلہ آپ سنائیں تاکہ اس فیصلے کے خلاف ہم ہائی کورٹ رجوع کریں، اور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں جب بھی کیسز جائیں گے تو ان کا وہی حال ہوگا جو توشہ خانہ 2 کا حال آج تفصیلی فیصلے کے اندر سامنے آیا ہے. اور اس کے اندر انہوں نے یہ کہہ دیا ہے، بنیادی 2-3 چیزیں انہوں نے کی ہیں کہ ایک وہ جو بلغاری سیٹ کے حوالے سے تھا کہ جی وہ جمع نہیں کروایا گیا، انہوں نے کہا کہ جی اس کی صرف رسید جمع کرانی ضروری تھی جو کروا دی گئی تھی. یہ سیٹ جمع کروانے کا قانون تبدیل کیا گیا 2023 کے اندر جب عمران خان نے اور ان کی اہلیہ کی یہ جو توشہ خانہ کا گفٹ ان کو بلغاری سیٹ ملا تھا، جب اس ٹائم جو قانون تھا اس کے مطابق صرف رسید جمع کرانی تھی، اور رسید انہوں نے جمع کرا دی ہے. کچھ اور 1-2 چیزیں بھی انہوں نے لکھی ہیں، اور صاحب اس پہ بھی آپ تھوڑا سا روشنی ڈالیے گا. اور اس کے علاوہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ والا معاملہ ہے، اب یہ کب تک سنایا جائے گا، ایکسپیکٹڈ کیا ہے؟ اچھا، اس میں نا جو زبیر بھائی نے آپ کو تفصیل بتائی ہے نا، وہ پریشر ہے. عمران خان نے اس کا جواب بھی دے دیا کہ سنا دیں سزا. عمران خان تو ڈیالہ جیل میں ہی ہے نا. اس میں ایک اور پہلو بھی ہے، یہ 18 دسمبر کو فیصلہ محفوظ ہوا تھا، اور اس کے بعد یہ آلموسٹ 2 سے زائد مرتبہ اس کو ڈیلے کیا گیا. تو اس میں ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان کے اوپر جو اس ٹائم پہ انہیں جیل میں رکھنے کے لیے جو معاملات چل رہے ہیں اس میں یہ کیس بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ موسٹ آف دا کیسز جو ہیں جس طرح توشہ خانہ کے فیصلے آ گئے، اس میں ان کو ضمانتیں مل گئیں ہائی کورٹ سے. 9 مئی والے میں ان کا انکوائری جو ہے وہ ان کی ختم ہو گئی. اب صرف اور صرف یہ القادر والا کیس چل رہا تھا. یہ فیصلہ آخری ایک جو رجیم چینج کے بعد عمران خان پر کیسز بنائے گئے ان میں ایک بڑا امپورٹنٹ اور بڑا بیانیہ والا کیس تھا کہ عمران خان نے ملک ریاض سے پیسے لے لیے اور یہ کر دیا اور خرد برد کر دی. اب اس کیس کے اوپر ظاہری بات ہے کہ عمران خان کے تمام کیسز جن کے اوپر پہلے سزائیں ہوئی ہیں وہ ہائی کورٹ میں چل رہے ہیں، اور ان میں سے اکثر کے فیصلے عمران خان کے حق میں آ رہے ہیں. یہ القادر والا فیصلہ ڈیلے کرنے کا مقصد یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ عمران خان کو ابھی رکھنا مقصود ہو کہ ابھی جو ہے وہ ڈیالہ جیل میں، تاکہ ان کی عدالتی ہائی کورٹ کے معاملات ابھی سٹارٹ نہ ہوں. اس میں 2 چیزیں ہیں زبیر بھائی. ایک چیز تو یہ ہے، کچھ وکلا یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کچھ معاملے کو ڈیلے کرنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ججز کی تعداد بڑھانے کے حوالے سے کام چل رہا ہے نا، جو اپیلیں جانی ہیں اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے تاکہ ادھر سے بھی ڈیلے جو ہے وہ ہو سکے. ایک تو یہ پہلو بھی ظاہری بات ہے، پریشر تو ہمیں پتہ ہے کہ پریشر چل رہا ہے، لیکن ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یار عمران خان کو ڈیالہ جیل میں رکھنا ہے تو اس لیے اپنی بندے ججز اپنے لے آئے، وہ جو ہمایوں دلاور اور جو مطلب ایک تو نام ان کا بھی ہے، وہ جو حکومت کی طرف سے پروسیکیوشن کے وکیل رہے ہیں ان کا نام بھی اس میں شامل ہے، اور وہ بھی اپیلوں میں اگر شامل ہوں گے تو آپ سنیں کہ اس عدالتی نظام کا کیا معاملہ ہوگا. اس میں ایک تو یہ سچویشن ہے. دوسرا جو عمران خان نے بول دیا ہے کہ بھائی اگر سزا سنانی ہے آپ سنا دیں، مجھے تو کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ جو ڈراوے کی بات کر رہے ہیں نا اس کا اثر آج عمران خان نے زائل کر دیا ہے کہ نہ وہ پہلے کچھ سزاؤں کے اوپر پریشان تھے یا دباؤ میں تھے، نہ وہ آگے کچھ سزاؤں اور فیصلوں کے اوپر دباؤ میں ہیں، وہ اس سے بالکل علیحدہ ہے. دوسری چیز جو انہوں نے آج امپورٹنٹ کیا، انہوں نے کہا جی کہ جو 26 نومبر والا معاملہ ہے نا وہ نہیں ہم بھولیں گے، اس کا حساب 26 نومبر کے لوگوں کا دینا پڑے گا. اور ایک اور بات پارٹی سے بھی کہا ہے کہ آپ کیوں بات نہیں کر رہے. ایگزیکٹلی علیمہ خان نے جو گفتگو کی، انہوں نے کہا جی عمران خان کہہ رہے ہیں کہ جو پارٹی کے مسنگ لوگ ہیں، ایک لسٹ آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے بنائی تھی، جاری کی تھی، 139 لوگوں، اس کے بعد اس کے اوپر کوئی بات ہی نہیں. تو آج عمران خان نے یہ بھی کہا کہ وہ جو 100 جو لوگ پارٹی کے مسنگ ہیں ان کے اوپر بھی بات کریں آپ میرے فیصلوں میرے کے ہاں، اور نہ مذاکرات پہ دیکھیں. یہ مذاکرات والا معاملہ علیحدہ ہے، 26 نومبر کا معاملہ علیحدہ ہے، جو لوگ مسنگ ہیں وہ معاملہ علیحدہ ہے. تو اس کے اوپر بات کریں. اچھا، اس میں اگر دیکھا جائے، میں صرف کوئکلی اس کے اوپر ذکر کرتا ہوں. آپ نے کہا کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز بڑھانے کی جو تعداد بڑھانے کا معاملہ ہے،
اس میں بھی حکومت نے ایک بڑی باریک واردات ڈالی ہے. جتنی بھی چاروں ہائی کورٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے علاوہ, وہاں پہ جو ججز کی نئی ججز کو شامل کرنے کی جو جوڈیشل کمیشن ہے نا, وہ 17 رکنی ہے. اسلام آباد کا جو جوڈیشل کمیشن ہے وہ ہے 16 رکنی. 17 رکنی اس لیے نہیں ہے کہ اس میں یہ رول میں لکھا ہوا ہے کہ چیف جسٹس کے بعد جو دوسرا رکن ہوگا وہ سینئر پیونی جج ہوگا اس ہائی کورٹ کا. اس ہائی کورٹ کے سینئر پیونی جج ہیں جسٹس محسن اختر کیانی. جسٹس محسن اختر کیانی کو جوڈیشل کمیشن سے نکال دیا گیا ہے. 16 کیوں نکالا گیا ہے کہ یہ جسٹس محسن اختر کیانی وہی جج ہیں جو 6 ججز نے خط لکھا تھا اس میں شامل تھے, سینئر جج ہیں. اور سب سے بڑا ان کا قصور یہ ہے کہ جو لاپتہ افراد کا کیس انہوں نے مختلف سنے, احمد فراد کا اور کچھ لوگوں کا, تو وہ اس میں ہی انہوں نے ریلیف بھی دیا اور طلب کیا آئی ایس آئی کے نمائندوں کو, ایم آئی کے نمائندوں کو اور سیکٹر کمانڈر آئی ایس آئی کو. سیکٹر کمانڈر کو کہا کہ ان کی اوقات ایس ایچ او جتنی بڑا سخت ان کا تھا, تو وہ ان کا قصور ٹھہرا اور وہ جوڈیشل کمیشن سے نکال دیے گئے ہیں. اور یہ بھی حکومت نے باریک واردات ڈالی ہے. دوسرا, آج جو عمران خان نے گفتگو کی ہے نا جی 26 نومبر والی, انہوں نے یہ کہا ہے کہ مذاکرات کے اوپر آپ کی ساری سیاست نہیں ہونی چاہیے. ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے, ہمارے لوگوں کو مارا گیا ہے, ہم اس کو نہیں بھول سکتے, مذاکرات چلتے رہیں گے. اس سے ایک چیز جو انڈیکیٹ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کم از کم عمران خان 26 نومبر کے اوپر تو کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. کیونکہ ایک سوال پوچھا جاتا ہے نا, ایک ماحول بن رہا ہے مذاکرات کا, ڈیل ہو جائے گی, عمران خان باہر آ جائیں گے, باہر آئیں گے تو عمران خان کیا کریں گے, وہی کہیں گے جی میرا ملک میری فوج, جو ہوا ہم معاف کرتے ہیں, فتح مکہ ہے, جو بھی ہے. لیکن ایک چیز میں وہ بہت کلیئر ہیں 26 نومبر کے معاملے پہ, اور یہ بات کئی دفعہ سامنے بھی آئی ہے. وہ آج علیمہ خان نے بھی یہ گفتگو کی ہے کہ عمران خان کہتے ہیں کہ مجھے آج بھی وہ لوگ, مطلب رات کو سوتے وقت انہی کا خیال آتا ہے جو میرے لوگ شہید ہوئے ہیں, جو میرے لوگ لاپتہ ہیں, اور پارٹی بات نہیں کر رہی. یہی تو مسئلہ ہے اصل میں. یہ جو پی ٹی آئی کے لیڈرشپ ہے, یہ سارا معاملہ انہوں نے اپنی سیاست کا جو محور ہے وہ اس مذاکرات کو بنا دیا ہے. اور گورنمنٹ بھی یہ چاہتی ہے, اب بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ یہ جو مذاکرات ہوں یہ ایک ڈائیورژن ہے, اور یہ اس کو طول دے کے تاکہ یہ معاملہ ایشو جو ہے یہ ڈائی ڈاؤن ہو جائے. اس لیے عمران خان سے جو بھی رہنما ملاقات کے لیے آتا ہے وہ یہی بات کرتے ہیں کہ 26 نومبر والا معاملہ جو ہے اس کے اوپر بات کی جائے, اور وہ میں کبھی بھی نہیں بھولوں گا. ابھی تو مذاکرات کے اندر جو ہے نا وہ ایک طرح سے ایک ڈیڈ لاک بن چکا ہے. وہی ڈیڈ لاک میں ہم وائنڈ اپ کریں گے اس کو. میں اگر آپ ایڈ کریں, میں صرف وہ بات کروں کہ ڈیڈ لاک ہے نا, اس میں 2 ریزنز ہیں. ایک ریزن تو یہ ہے کہ جو مذاکراتی جو کمیٹی ہے انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہماری عمران خان سے ملاقات کروائی جائے. تقریباً 5 دن گزر گئے ہیں. فرائیڈے کو ہونی تھی, سیٹرڈے ہونی تھی, سنڈے ہونی تھی, 3 دن گزر گیا, آج بھی آلموسٹ گزر گئے 4 دن. آج بھی وہ 2 رکن گئے ہوئے ہیں, سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر گور صاحب, پتہ نہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے. وہ ہائی کورٹ میں ہرلی ہیرنگ کی ایک درخواست دی ہے انہوں نے, وکلا نے سپرنٹینڈنٹ ڈیالہ جیل کو بھی درخواست دی, وہ کھلی ملاقات کے لیے. اسی تناظر میں جو گورنمنٹ نے کیا تھا, لیکن گورنمنٹ نے تو اسپیکر نے بتانا ہے نا ان کو, انہوں نے ملاقات کروانی ہے. اسپیکر آف نیشنل اسمبلی نے بتانا ہے کہ جا کے ملیں. ایسے ہی ہے. ایک تو وہ مذاکراتی کمیٹی کی ملاقات نہیں ہو رہی. دوسرا جو اہم معاملہ ہے جس کی وجہ سے ڈیڈ لاک ہے, حکومت یہ چاہتی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے مطالبات لکھ کر دیں. اب عمران خان کے مطالبات تو 2 ہیں جو واضح ہیں, وہ جو سب کے سامنے ہیں. 9 مئی کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے, 26 نومبر کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے, اور سیاسی قیدیوں کی رہائی کی جائے. جو کمیٹی ہے, کمیٹی نے بیسیکلی اس کمیٹی کے اجلاس کے اندر عمران خان کی رہائی کا بھی مطالبہ کر رکھا ہے. اب اگر کمیٹی یہ سمجھتی ہے, پی ٹی آئی کے لوگ, کہ اگر ہم عمران خان کی رہائی کا مطالبہ تحریری طور پر دیں گے تو حکومت اس کو این آر او کے لیے پیش کرے گی اور پھر اس کو اپنے پروپیگنڈا کے طور پر پیش کرے گی. اسی طرح جس طریقے سے معافی کی درخواستیں ان سے لکھوا کے اور پھر بعد میں شائع کی, اس کی تشہیر کی نیب کی 34 ترامیم انہوں نے لکھ کے دی تھی, اور پی ٹی آئی نے پھر اس کو این آر او قرار دے کر بڑا ان کی کلاس بھی لی تھی. تو اس وجہ سے وہ تحریری طور پر لکھ کے نہیں دے رہے. ہاں, اس میں ایک پی ٹی آئی کے اندر بھی کچھ ڈفرینس آف اوپینین ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ لکھ کر دے دیں. سیاسی قیدیوں کے ایمبٹ میں عمران خان بھی آ جاتے ہیں, عمران خان کا نام بے شک نہ لکھیں. تو یہ ایک معاملہ ہے جس کی وجہ سے 5000 سیاسی قیدیوں کی لسٹ بنائی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف نے. میں اسد قیصر اور بیرسٹر گوہر اور جو پارٹی کے لوگ ہیں حامد رضا صاحب, ان کی آج پارلیمنٹ میں کچھ لوگوں سے گفتگو ہوئی. اس میں انہوں نے کہا جی کہ اگر یہ ہم سے تحریری طور پر مانگتے ہیں, کیونکہ سوال ہوا کہ تحریری طور, حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ تحریری طور پر نہیں دے رہے اس لیے ڈیڈ لاک ہے. اس میں اسد قیصر نے کہا یار یہ میٹنگ 2 میٹنگز ہو چکی ہیں, دونوں میٹنگ آن ریکارڈ ہے, دونوں کے منٹس آف میٹنگ ہے, دونوں میں ہمارے بندوں نے اپنے مطالبات دہرائے. یہ انہیں منٹس آف میٹنگز کو اٹھائیں اور تحریری طور پہ شیپ دے کے اپنے پاس رکھ لیں اگر یہ سیریس ہے. لیکن ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں نا, جہاں جس طرح زبیر بھائی نے بتایا نا, کچھ لوگ ادھر سے بھی سپوائلر ہیں, کچھ لوگ ادھر سے بھی سپوائلر ہیں, جو یہ چاہتے ہیں. انہوں نے ابھی سے کہنا شروع کر دیا کہ وہ جی
یہ تو مذاکرات اہم ہی ہو رہے ہیں, مذاکرات کامیاب تھوڑی ہونے ہیں, یہ تو اہم ہی چل رہے ہیں, اس میں تو ڈیڈ لاک ہی رہنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ جو یہ مذاکرات کر رہے ہیں وہ ڈیڈ لاک ہی چلے گا. اصل مذاکرات جہاں ہو رہے ہیں وہ ادھر ہی ہونے ہیں, وہیں سے ڈیسائیڈ ہونا ہے, وہیں سے آرڈر ہونے ہیں. اور جو چیئرمین برائے تردید ہیں انہوں نے تردید کی ہے. دیکھیں میں عمر بھائی اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں, ڈیسائیڈ جو ہے نا وہ اڈیالہ جیل میں بیٹھ کے قیدی 804 نہیں کرنا ہے, کیونکہ ان کو جو شرائط بتائی جا رہی ہیں اس شرائط پہ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ نہیں مانیں گے, یہ ڈیڈ لاک رہے گا اور یہ ریزسٹ کریں گے, پھر پریشر آئے گا, پھر اس کے بعد کون سا تحریری مطالبہ انہوں نے دینا ہے تو انہوں نے کہنا ہے چلو جی. اچھا رضوان بھائی ایک چیز اور, جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ عمران خان کو انہوں نے جی بتا دیا بنی گالا جا کے, بٹ یہ کلیئر ہونا ضروری ہے. خان نے بھی کہا اس دن اپنی ٹاک میں, انہوں نے ٹویٹ سے بھی کیا, علیمہ خان نے بھی بتایا, یہ جو بنی گالا جا کے خاموش بیٹھنے والا کام ہے نا, یہ تو 26 نومبر سے پہلے کی آفریں ہیں موجود ہے. اب تو آفر کچھ اور ہے, اب تو ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ بھئی ہمیں کون سا راستہ دینا ہے آپ نے. پہلے معافی کا مطالبہ کیا جا رہا تھا, اب کارکن رہا کیے جا رہے ہیں, کیسز کی سزائیں جو ہیں وہ سنائی نہیں جا رہی, اور کہا جا رہا ہے کہ ہمیں بخش دیں, ہمیں کچھ نہ کہا. یہ نہیں بتا رہا کوئی. ٹھیک ہے جی, اب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. مزید ہم اس میں اپڈیٹس, آج بہت ساری ہیپننگز ہیں, اگلا ایک اور ولاگ میں اس میں ڈیٹیلز ہم شیئر کریں گے. اللہ حافظ.